बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और साथ ही साथ ये दुआ भी कर लेते हैं कि कल जो टेम्परेचर रहा 46 डिग्री सेंटीग्रेड, सीज़न का गर्म तरीन दिन था, आज थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए और गर्मी की शिद्दत जो है वो कम हो जाए, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। मौसम की हम बात कर रहे हैं तो दर्जा हरारत आज का आपको बता देते हैं। सुबह 6 बजे दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बजे के करीब दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 6 बजे 43 और 9 बजे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल आपको बताई। और कल जब महकमा मौसमियात के डायरेक्टर बात कर रहे थे सिटी 42 से, तो उनका ये कहना था कि ये पूरा हफ्ता जो है वो गर्म रहेगा और दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। लेकिन रोज़ेदारों के लिए उन्होंने नवीद सुनाई कि एक महीने बाद जब रमज़ान शुरू होगा, ऑलमोस्ट एक महीने बाद, तब जो है उधर हरारत थोड़ा कम हो जाएगा, बारिशों का भी इम्कान है। उस वक्त तो नवीद सुना दी, लेकिन अभी जो है वो पूरा हफ्ता बहुत गर्म रहेगा। एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं। गर्मी से बचने के लिए जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं, सर को ढांप कर बाहर निकलें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, ग्लासेस और कैप्स का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ पानी की बोतल साथ ज़रूर रखें। ऐसे फल खाएं जिनमें जो है डिहाइड्रेशन अगर आपको होती है तो उसको कवर अप कर सकता है, न्यूट्रिशन को कवर अप कर सकता है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता। पीने की चीज़ें जो है, जूसेस और जितने भी मशरूबात गर्मियों के हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की जानिब। आज की हमारी डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी, कब्जा ग्रुपों के खिलाफ क्रैकडाउन, 191 जेल जाएंगे, छापों में 12 कब्जा माफिया जो ग्रुप थे उनको धर लिया गया। शहर का पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। निजी स्कूलों को 1 जून से छुट्टियों का जो फरमान जारी किया गया था, उन्होंने उससे इनकार कर दिया। आखिरी टॉप स्टोरी, तीसरी टॉप स्टोरी हमारी है जी, वोल्टेज कम करके लोड मैनेजमेंट, कई इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जलने लगी हैं। और आखिरी टॉप स्टोरी, सुंदर में छापा, क्लोरोफॉर्म के इस्तेमाल से जूस बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स उमर असलम और रिजवान नकवी। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और खुशामदीद कहेंगे। बाकायदा आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। कब्जा ग्रुपों के खिलाफ अब क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जिसमें 12 ग्रुप्स जो है उनको धर लिया गया है। 191 जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। रिजवान साहब आपसे शुरू करेंगे। सिमल, बिल्कुल हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक ने ये स्टोरी दी है कि 191 कब्जा ग्रुप हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया, और ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ पहले भी लाहौर के मुख्तलिफ थानों में पर्चे दर्ज हैं, FIRs दर्ज हैं लैंड ग्रैबिंग पे। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लाहौर के बासी जानते हैं कि लैंड ग्रैबर्स जो हैं उनके पीछे कोई ना कोई बड़ा पॉलिटिशियन बैठा है या कोई ना कोई बाअसर शख्सियत है। तो ये इनके ख़िलाफ़ जो है कानून तो पहले भी मौजूद था, अभी फ़हरिस्तें बनी हैं, तो शायद ये फ़हरिस्तें भी जो हैं वो आने वाला वक्त जो बताएगा कि ये सर्दखाने की नज़र कर दी जाएंगी। चूँकि सबको पता है कि यहाँ पे कौन कब्ज़े करवाता है। बड़े बड़े जो लोग हैं उनमें मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली जो हैं उनके नाम आते हैं। जब अभी भी जिस तरह ख़बर इन्होंने दी इरफान मलिक ने, उन्होंने उसमें यही लिखा कि हुकूमती जमात के अरकान भी इसमें शामिल हैं और हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद है जो कि इस कब्जा माफिया की पुष्टपनाही करती है या फ्रंट पे एक मिनट रिजवान साहब, जो आप जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि नून लीग के ऑब्वियसली हुकूमती अरकान भी होंगे, MNA MPs भी हो सकते हैं, नाम ज़दोआम भी हैं, लेकिन कौमी असम्बली में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, कोई जलसा हो, कोई गली मोहल्ला लाहौर का हो, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े नाम हैं जिनमें अलीम खान है और इससे दीगर लोग हैं, उनके नाम भी लिए जा रहे हैं। तो खाली नून लीग को एक जो कहना कि सिर्फ नून लीग के नाम है, तो इस लिस्ट में देख भी सकते हैं जिस तरह खबर में। लेकिन उमर बेनिफिट तो हुकूमत ही लेकिन देखें सिमल, बात ये है जिस तरह हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम बेनिफिट तो हुकूमत ही नहीं। आप देखें कि अगर जिस तरह PTI के लोग हैं या किसी और जमात के जो कि अपोजिशन में बैठे हैं, तो उन पे पर्चे करें, उन्हें पकड़ते क्यों नहीं? हुकूमत की कमजोरी है ये। देखें हुकूमत रूल कर रहे हैं और आप सिर्फ अपने जो कोताहियां हैं उनको छुपाने के लिए आप अपोजिशन को पकड़ते नहीं है। अगर वो लैंड ग्रैबिंग में जिस तरह PTI के लोग हैं, अगर वो इसमें मुलव्वस हैं तो उन्हें भी पकड़ा जाना चाहिए, उन पे पर्चे होने चाहिए ताकि प्रेशर बिल्टअप हो और वो भी आपका कटा चट्टा जो है वो बाहर निकालें कि अगर हुकूमती जमात ये कर रही है
تو ان کو صرف یہ بھی خوف ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لوگ اگر اس میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف اگر کھلم کھلا کارروائی ہوگی تو وہ بھی شور مچائیں گے، آپ کے لوگوں کے نام نکال کے باہر لے کے آئیں گے۔ آپ رضوان صاحب آپ ڈپارٹمنٹل بیٹس کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر وہ جو ادارے ہیں انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنے مضبوط نہیں ہیں، پیسے اختیارات آئینی اختیارات سب کے پاس ہیں لیکن اختیارات کا استعمال وہ کتنا کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک ڈی پی او کی مثال ہے کہ حکومتی ایک ایم این اے کے بندوں کو انہوں نے پکڑا، شارق کمال صدیقی جو کہ ڈی پی او تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ لسٹیں کوئی نئی بات نہیں ہے، 191 لسٹیں بن کے جو ہے یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو چلی گئی ہیں، اور سی سی پی او کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ جو لینڈ گریبرز ہیں، جو قبضہ مافیا ہے، اس کو پکڑیں، اس کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کریں۔ لیکن پھر اس میں صرف پولیٹیشنز تو نہ ہوا، اس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، ایسی اتنی مثالیں ہیں، آئی جی پنجاب کے کلوزسٹ رشتہ دار جو ہیں وہ ایسے گھروں میں مقیم ہیں، ڈی آئی جیز کے تھے، پھر وہ عہدوں سے ہٹائے بھی گئے، اس طرح کی بے شمار ایک لمبی لسٹ ہے۔ قبضہ گروپس بالکل سب کا بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے، اگر احتساب کی بات کریں گے تو اپنے گھر سے شروع کریں وزیر اعلیٰ پنجاب۔ بالکل ان کے عزیز و اقارب جو کہ لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے ان سے شروع کریں۔ ہمیں یہ چیز بھی ڈیفائن کرنی پڑے گی کہ اصل میں قبضہ گروپ ہوتے کون ہیں، یا تو انہوں نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے اپنی ذاتی ملکیت اس کو بنا چھوڑا ہے، یا پھر وہ بیوروکریٹس بھی ہیں جو سال ہر سال گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے لیکن وہ ابھی بھی جی او آرز کے انہی گھروں میں مقیم ہے، تو وہ بھی تو اس لسٹ میں شامل ہوئے یا نہ ہوئے؟ وہ دیکھیں کوئی بھی جو غیر قانونی طور پر کہیں پر رہائش پذیر ہو جائے گا یا سرکاری بلڈنگز پر جو سرکاری زمین ہے وہاں پر اپنا گھر بنا لے گا یا عمارتیں بنا لے گا، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اکثر این جی اوز جو ہیں وہ اس طرح کا کام کرتی ہیں کہ صرف غیر سرکاری تنظیم ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ وہاں پہ اپنا فاؤنڈیشن کا دفتر بناتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب سیاسی لوگوں کی بات آ جاتی ہے تو پھر ایون پولیس کے لوگوں پر، جو پولیس کے سینئر آفیسرز ہیں، جس طرح رضوان نقوی نے مثال دی کہ جی ڈی پی او بہاول نگر کو کر دیا، تو لیکن پولیس تو خود انوالوڈ ہے قبضہ گروپس میں۔ اور پھر اگر تحریک انصاف کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں، نون لیگ کے حوالے سے پولیس کی بات دیکھیں کہ اگر پولیس انوالو ہے تو جو انوالو نہیں ہے اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے حکومت؟ شارق کمال صدیقی انوالو نہیں تھے تو ان کو ہٹا دیا۔ جو ایس ایچ او جو من مرضی کے ایس ایچ او جو ہیں اپنے تھانوں میں لگوائیں گے، بڑے بڑے پولیٹیشنز، تو ان کے سامنے قبضے ہوں گے، پٹوار خانوں میں بیٹھ کے جعلی فردیں تیار کی جائیں گی، پٹواری قبضے کرانے میں ملوث ہوتے ہیں۔ اداروں کی کمزوری کسی بھی پٹواری کو اگر کوئی ادارہ پکڑتا ہے تو اس پٹواری کے پیچھے ایم پی اے، ایم این اے یا کوئی منسٹر آ جاتا ہے، اس کے خلاف کارروائی وہیں پہ ٹھپ ہو جاتی ہے، تحریک انصاف کے پیچھے پھر نوٹ آ جاتے ہیں شاید کہ پھر اس وجہ سے وہاں پر۔ اچھا فی الحال اگر خبر کی بات کریں تو حکومتی اراکین کی ایک بڑی تعداد اس لسٹ میں شامل ہے، ضلعی حکومت نے نظر بندی کے احکامات جاری کیے ہیں، لیکن کیا ضلعی حکومت اس چیز کو عمل درآمد کرا سکے گی؟ کیونکہ پھر فوراً سے یہ ہوتا ہے، ایک فون کال آتا ہے اور آپ کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پر بات وہی آ جاتی ہے کہ جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، یہ لسٹیں پہلے بھی اس طرح کی بہت بنتی رہی ہیں، 12 افراد کو دھر لیا، 191 افراد جو عرفان ملک کی خبر ہے اس کے مطابق جو ہے وہ لسٹ میں شامل ہے، لیکن ان لسٹوں کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب تک بلا امتیاز کارروائی نہ ہو۔ اب جب تک ہوتا یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بڑے اچھی طریقے سے لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان کے 100% لنکس ہوتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، اور جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بھی آپس میں کاروبار یا تو اکٹھے ہیں یا پھر ان کے مفادات ایک ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لسٹیں بنتی ہیں اور پھر لے دے کے سارا معاملہ جو ہمیں ان ایکچوئل خبر کے مطابق نہیں، ہمیں معاشرے کے مطابق وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو کر ختم ہو کر رہ جاتا ہے، حکومتی لوگوں پر الزام لگتا ہے، ادھر سے اپوزیشن جو ان سے ہے وہ۔ چلے سر، ابھی تو 12 گروپس کو گرفتار کیا گیا، دھر لیا گیا ہے، وہ لوگ ہیں سینئر جو کہ عام سڑک چاپ جو ہے، فرنٹ مین ہے، جو گن مین کوئی جا کے کسی پلاٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، اس طرح کے لوگ ہوں گے جنہیں پکڑا گیا ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں، جو جڑ ہے اس کو کاٹنا بڑا ضروری ہے۔ وقتوں میں دیکھتے ہیں میرے ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کا تعلق اینٹی کرپشن سے ہے، وہ افسر ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے ایک پلاٹ خریدا یہاں پہ جوہر ٹون کے علاقے میں۔ انہوں نے اپنی زبانی یہ بات مجھے بتائی کہ جب پلاٹ خریدا تو اس کے 6 ماہ بعد ایک پارٹی نے وہاں پہ آ کے، حکومتی پارٹی کے ایک ایم این اے کے بندے وہاں پہ آ کے بیٹھ کے، گن مینز تھے 15-20 لوگ آ کے اسلحے سمیت وہاں پہ ویپنز کے ساتھ آ کے وہاں پہ بیٹھ گئے، تو انہیں کسی نے مطلع کیا کہ آپ کی زمین پہ اس طرح کچھ لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے اٹھیں، جو انہوں نے بندہ اپنا بٹھایا ہوا تھا وہاں پہ دیکھ بھال کے لیے۔ اس کے بعد جب انہوں نے وہ وہاں پہ گئے تو انہیں پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ایک ایم این اے کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا، وہ پرانے یہاں پہ رہ چکے تھے، پولیس میں سرو کر چکے تھے، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، اس کے بعد جو ہے نیگوسیشن کے بعد انہوں نے قبضہ چھوڑا، اور یہ کہہ کے قبضہ چھوڑا کہ ہم جس بھی پلاٹ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ پلاٹ جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے، چاہے فرد یا رجسٹری کسی اور کے پاس ہو
یہ آپ کا دل لحاظ کر کے لیکن یہیں پر رضوان صاحب کی بات میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اینٹی کرپشن کے آفیسر تھے تو پھر انہیں اس حوالے سے جو ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے تھی. صرف اپنا پلاٹ نہ کلیئر کرواتے, انہیں پھر بے نقاب کرنا چاہیے تھا. میڈیا پر آ کے نہیں کر سکتا. محکمے جو ہیں ان کا اپنا ڈومین ہے. اینٹی کرپشن تو اتنا بے بس محکمہ ہے کہ گریڈ 19 کے افسر کے خلاف انکوائری نہیں کر سکتے. اتنا بے بس محکمہ ہے کہ اس میں 60% سے زیادہ سامیہ ہی خالی پڑی ہیں. ان کا ابھی تک ڈی جی لگایا گیا, اداروں کو مضبوط ہونے نہیں دیتے. مسلم لیگ نون نہیں ہونے دے رہی. وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ احتساب کی بات کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ کرپشن مکاؤ مہم کے تحت جو ہے وہ بلند بانگ دعوے کرتے ہیں, ان کے شہر میں یہ عالم ہے کہ یہاں پہ سائلین جو ہیں, جو راجن پور سے سفر کر کے یہاں پہ آتا ہے سائل, کسی ایس ایچ او کے خلاف, کسی ڈی ایس پی کے خلاف یا کسی وڈیرے کے خلاف اس کی سنوائی نہیں ہوتی, چونکہ سننے والا بیٹھے ہی نہیں, سیٹ خالی پڑی ہے 2 ماہ سے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اس خبر کا تو جو انجام ہوگا وہ ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا. کل گرم ترین دن تھا سیزن کا اور 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. انسان کیا ایون چرند پرند جو ہیں وہ بے حال ہو گئے. یہاں پہ واقعی کل یہ جو خبر ہے اس کے مطابق جو پرائیویٹ سکولز نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اسکولوں کو جو ہے وہ 11 جون سے بند نہیں کریں گے, 1 جون سے بند نہیں کریں گے. وہ زیادہ ٹائم مانگ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے, جو کہہ رہا ہے وہ کون ہے. پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے صدر جو ہیں, جو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں چودھری واحد, یہ شادرہ سے نون لیگ کے کارکن ہیں, رہنما بھی کوئی بڑے نہیں, یہ کارکن ہیں. ان کے وہاں پر کچھ اسکولز ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پرائیویٹ اپنے آپ کو صدر کے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ تو خود وہاں پر نواز شریف کی درازی عمر کے لیے لاہور پریس کلب کے باہر جو ہے وہ بکرا دیتے ہیں صدقے کی نیت سے. تو انہوں نے تو ایک فون کال پہ, جو حلقے سے متعلقہ ایم پی ایم این نے ایک فون کال آئے گی تو انہوں نے مان لینا بات کو. تو یہ جب تک جس طریقے سے ایک طرف تو گرمی بڑھ گئی ہے, مگر جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے ہیڈز دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر کسی اسکول کو معطل کیا گیا تو ہم ای ڈی آفس کا گھیراؤ کریں گے. یہ کیا کلچر بنتا جا رہا ہے ہمارا کہ صرف احتجاج, گھیراؤ, دھرنا, ادارے مضبوط نہیں. انہوں نے کل کہا کہ جی اندیا دیا کہ ہم ای ڈی او کے آفس کا گھیراؤ کر لیں گے اگر ہمیں 1 جون سے زبردستی اسکولز بند کروانے کا جو ہے حکومت نے اگر یہ طے کر لیا کہ ہم نے بند کرانے ہیں تو ای ڈی او ایجوکیشن کے آفس کا گھیراؤ کریں گے. اب یہ ادارے مضبوط نہیں کہ یہ لوگ کریں ہی کیوں. اگر گورنمنٹ کچھ طے کر لے اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ بچے ہیں, میرے خیال سے گورنمنٹ کا یہ اچھا اقدام ہے کہ جیسے بچے جو ہیں اتنے بڑے بڑے بیگز اٹھا کے جو ہیں شدید گرمی میں جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کی جانیں جو ہیں ان کی دھمکیوں سے زیادہ قیمتی ہیں. تو وہاں پر تو پنکھے بھی برائے نام چل رہے ہوتے ہیں, تو پھر ان بچوں کا حال کیا ہوگا, تعلیم کیسے حاصل کریں گے. لیکن بہرحال حکومت کا فیصلہ ہے اور اس پر عمل درآمد بھی حکومت. ویسے پھر یہاں پر ایک اور بات بھی آتی ہے کہ حکومت اگر ایسے فیصلے کرتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ جو پرائیویٹ سکولز جس طریقے سے دھمکیاں دے رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی تو ایکشن لینا چاہیے نا, کہ 15,000 روپے کی فیسیں ہو جاتی ہیں, 20,000 روپے. ابھی تو ایک اور بھی احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں کہ 3 ماہ کی اکٹھی فیس نہیں لینی. اس پر دیکھتے ہیں حکومت کس طرح سے عمل درآمد کراتی ہے کہ ہر مہینے کی فیس جو ہے وہ الگ سے لی جائے گی, 3 ماہ کی اکٹھی فیس نہیں لی جائے گی. اس پر کیا ری ایکشن آتا ہے پرائیویٹ سکولز کا, یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اور اب اگلی خبر ڈسکس کریں گے. وولٹیج کم کر کے لوڈ مینجمنٹ, کئی علاقوں میں الیکٹرانکس اشیاء جو ہے وہ جل گئی ہیں. ہم بھی اس کے متاثر ہیں, آپ بھی اس کے متاثر ہیں, I'm sure آپ بھی اس چیز کو نوٹس کر رہے ہوں گے. ٹرپنگ ہو رہی ہے, وولٹیج کم دیے جا رہے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے. بیچاری عوام کا کیا قصور ہے؟ بالکل شیمل, جس طرح یہ وولٹیج کم کرتے ہیں اس کے بعد لوگوں کی الیکٹرانکس مصنوعات جو ہیں وہ جل جاتی ہیں, اور ایک غریب آدمی جس کے گھر کا فریزر, فریج یا مشین جو ہے وہ جل جائے, وہ بیچارہ اس کا بجٹ ہی خراب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک ہی نہیں کروا پا رہا ہوتا. اور اس پہ جو ہے یہ بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی بجلی چوری تو نہیں روکتے, اور وہاں سے جو بجلی اگر یہ چوری روکیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو جو شارٹ فال ہے بجلی کا اس میں کافی حد تک کمی تو آئے گی. اس کے برعکس یہ وولٹیج کم کر کے عام صارفین, ہم جیسے صارفین پہ اس کا برڈن ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کی قیمتی اشیاء جل جاتی ہیں. لیکن لیسکو جو ہے اس پہ لیسکو کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور لیسکو کے خلاف جو ہے وہ, لیکن لیسکو کے خلاف کارروائی کرے گا کون؟ لوڈ مینجمنٹ کرتے ہیں کم وولٹیج شو کر کے, اوور بلنگ کو جو ہے وہ شارٹ فال جو بجلی کا آتا ہے وہ اوور بلنگ کی مد میں عوام پر ڈال دیا جاتا ہے. تو نچوڑ تو صرف عوام سے ہی نکلتا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ملبہ ہمیشہ غریب پر ہی پڑتا ہے, تو یہاں پر جو عام شہری ہیں وہی متاثر ہوتے ہیں. جو بڑی بڑی فیکٹریز ہیں, اگر آپ کو یاد ہو تو ایک سینئر آفیسر بھی سسپینڈ ہوا تھا کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ اسی سلسلے میں. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ جب لیسکو
جس طریقے سے جو بڑی انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پہ جس طریقے سے بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہوتا ہے، تو جب شہریوں کی باری آتی ہے جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وولٹیج میں کمی کی وجہ سے لوگوں کے جو ہے اے سی فریج اور یہ خراب ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی یہ ہر سال کا ہی مسئلہ ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے سردیاں آئیں گی تو گیس کی شارٹیج ہو جائے گی. اس ملک میں بحران در بحران، جس طرح ہوتا ہے نا کہ پھلوں کے موسم ہوتے ہیں، اسی طرح اس ملک میں بحرانوں کے موسم ہوتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے. 4 موسم ہیں لیکن بحران اس سے کہیں زیادہ ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. شاہد سپرا ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، وہ لیسکو کی بیٹ بھی کور کرتے ہیں اور کل کی ان کی یہ بڑی اہم خبر بھی رہی تھی. السلام علیکم شاہد سپرا. وعلیکم السلام. اچھا شاہد سپرا، آپ نے یہ خبر دی وولٹیج کم کر کے لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے اور ملبہ جو ہے وہ ہمیشہ غریب پر ڈلتا ہے اور اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے. الیکٹرانکس اشیاء غریبوں کی جل رہی ہیں. کیوں لیسکو جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا اور ہمیشہ اس طرح کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر نام بھی نہ آئے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ اپنا لوڈ بھی پورا کر لیں؟ دیکھیں، بیسیکلی یہ حکومت اور وزارت پانی و بجلی کی جانب سے احکامات ان کو جاری کیے گئے ہیں کہ شہر میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرنی ہے، جبکہ جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرنی ہے. اب ان کے پاس بجلی کی پیداوار ہے نہیں. جب بجلی کی پیداوار میں کمی ہوتی ہے تو یہ کس طرح کر رہے ہیں کہ جب نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی جانب سے لیسکو کو 220 kV گریڈ سے 132 kV کے گریڈ اسٹیشن پر جب ان کو بجلی دی جاتی ہے تو اس میں وولٹیج کم کرتی ہے. جیسے 132 کے بجائے 121 kV آپ کو مل رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ 11 kV پہ جاتے ہیں اس کے بعد وہ 1000 kV پہ آ جاتا ہے. اور ہمارا جب ڈسٹریبیوشن سسٹم جب ٹرانسفارمر سے گزر کے جب ایک صارف کے پاس وہ بجلی پہنچتی ہے تو 220 وولٹس کی بجائے وہ آپ کو 175 180 تک ملتی ہے. یہ وہ بجلی آپ کو مل رہی ہے جو آپ ایک گھر میں ایک UPS لگاتے ہیں اور اس پہ جو آپ پنکھا چلا رہے ہوتے ہیں یا انرجی سیور چلا رہے ہوتے ہیں، یہ اتنی بجلی آپ کو دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ ہیوی اس پہ اے سی نہیں چل پائے گا، آپ استری استعمال کریں گے وہ نہیں چلے گا، آپ کا فریج اس طرح کی جو ہیوی وولٹیج جو اشیاء ہیں وہ نہیں چلیں گی تو بجلی استعمال نہیں ہوگی. جب بجلی استعمال نہیں ہوگی آپ لوڈ مینجمنٹ کریں گے اور لوگوں کو یہ شو کریں گے کہ ہم 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. بیسیکلی جو ہیوی وولٹیج ٹیکنیکل طریقہ ہے الو بنانے کا عوام کو. دیکھیں یہ پبلک کو نہیں نا معلوم کہ ہو ہمارے ساتھ کہہ رہا ہے. اب ان کو یہی جواب دے دیا جاتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے وہ ویک ہے، ٹرانسفارمر سے ہمارے وولٹیج پورے نہیں نکل رہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو عام صارف کو ایک آفیسر یا ایک ملازم جو ہے وہ کہہ کر ٹال دیتا ہے. لیکن یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس کی بنیاد پر اس طرح کی گیم کی جا رہی ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ NTDC کی جانب سے جو ہے وہ ہمیں 220 کے بجائے 190 مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں یہ کرنے پر. دیکھیں NTDC کو کون دے رہا ہے؟ NTDC کو قومی گریڈ دے رہا ہے. جب آپ کو 500 kVA سے 220 میں آپ آ رہے ہیں تو 220 کی بجائے آپ کو 190 مل رہی ہے NTDC کو. جب 220 نہیں ملے گا 190 NTDC کو ملے گی. NTDC 132 آپ کو کس طرح دے گی؟ کبھی بھی نہیں دے گی. وہ آپ کو 119 یا 20 دے گی. تو پھر قصوروار کون ہوا؟ اس کے بعد قصوروار آپ کی حکومت ہوئی، آپ کی وہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ہوئی جو بیسیکلی آپ کو ڈسٹریبیوشن کر رہی ہے، جو آپ کو بجلی دے رہی ہے. دیکھیں یہ گریڈ سے قومی گریڈ سے لے کے ہمارا جو گھر ہے، جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، یہاں سے لے کے تمام تر جو کنٹرول ہے یہ منسٹری کے پاس چلا گیا ہے. لیسکو سمیت دیگر کمپنیز کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو کم وولٹیج کے ساتھ بجلی دی جائے تاکہ اے سی کا استعمال نہ ہو اور بجلی کم استعمال ہو. جب اے سی استعمال ہوگا آپ کا آٹومیٹیکلی کنزمپشن بڑھے گی. کنزمپشن بڑھے گی تو لوڈ شیڈنگ آپ کو فورس کرنا پڑے گی. ابھی آپ کی اگر لیسکو حکام سے بات ہوئی ہو تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کا امکان ہے؟ کچھ بہتر ہوگا یا آگے مزید گرمی ہوگی تو مزید لو وولٹیج آئے گی؟ دیکھیں میری بات سنیں، کل میری بات ہوئی ان سے، وہ کہتے تھے ہم تو اس بات پہ وہ بضد ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، شہر میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. لیسکو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے. لیسکو کو اب NTDC یا قومی گریڈ سے بجلی ملے گی، وہ آپ کو تقسیم کر دے گی. لیکن وہاں سے آپ کو کم وولٹیج اگر مل رہے ہیں تو کمپنی آپ کو کم وولٹیج آگے دے گی. یہ منسٹری اور اوپر کی سطح کی یہ مطلب بہت بڑی گیم ہے اور الو عوام کو بنایا جا رہا ہے. بہت شکریہ شاہد سپرا. شاہد سپرا نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ بتایا کہ اگر کم وولٹیج ہوتے ہیں تو جو ہیوی وولٹیج کی اشیاء وہ نہیں، اے سی نہیں چل پاتا، فریج نہیں چل پاتی، جس کی وجہ سے بجلی کم کنزیوم ہوتی ہے اور پھر وہ 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرنے پہ جو ہے وہ. لیکن لوڈ شیڈنگ تو 10 سے 12 گھنٹے سے زائد ہو رہی ہے. بلکہ یہ تو کچھ عرصہ پہلے ترجمان حکومت پنجاب زعیم قادری کا کہنا تھا کہ اب 6 گھنٹے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. بلکہ کل ہی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ شاید انہوں نے ذرا آپ کے اپنے گھر میں کتنی گھنٹے کی وہ کیونکہ وہ کیبلری رہتے ہیں اور پھر ان کے گھر میں UPS وغیرہ اور دوسرے سسٹمز بھی موجود ہیں
تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کل شہباز شریف کی بھی اسی حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ پہلے لوگ تو بجلی کے خلاف جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا کرتے تھے اور آج نہیں کر رہے. وہ شاید بھول گئے تھے کہ جس وقت وہ ایوان میں خطاب کر رہے تھے اسی دوران باہر جو ہے وہ احتجاج ان کی حکومت جو اے سی والے ایوان میں بیٹھ کر وہ خطاب کر رہے تھے, گرم ترین دن میں باہر کسان بیٹھے جو ہے وہ پروٹیسٹ کر. اور وزیر اعلیٰ یہ بھی بات بھول گئے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے وہ خود بھی احتجاجن جو ہے الیکٹریسٹی فقدان پہ وہاں پہ مینار پاکستان کے نیچے جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کیمپ لگایا کرتے تھے اور وہاں پہ لیکن یہ حکمرانوں کی بے حسی ہے کہ آپ ٹھنڈے ایوانوں میں بیٹھ کر تقریریں جھاڑ رہے ہیں, دھواں دار تقریریں سو کال جھاڑ رہے ہیں, اور باہر لوگ جو ہیں وہ گرمی سے بحال ہو رہے ہیں. اور اس قدر گرمی تھی کہ کل رات کو ایک متاثر بھی ہوا کسان, اور اس ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے یا اس ٹینشن کی وجہ سے, کیونکہ کسانوں کا تو احتسال کیا جا رہا ہے نا, ان کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. دیکھیں جب باردانہ کی جان بھی چلی گئی, باردانہ کے حوالے سے بات آئی یا کسانوں کے مفادات کے حوالے سے بات آئے تو ہمیشہ ہی مسلم لیگ نون کا دعویٰ رہتا ہے کہ جی ہم لوگ اس بات کو بڑے, کیونکہ زرعی صوبہ ہے, اور کل جس طرح شہباز شریف نے بھی اپنی تقریر کے دوران کہا کہ زرعی صوبہ ہے لیکن ہم اس کی بہتری کے لیے کام کریں, لیکن وہ باتیں, وہ وعدے اور وہ دعوے جو ہیں وہ صرف باتوں کی حد تک دکھائی دیتے. پنکھا جھلتے تھے آج سے 3-4 سال پہلے رضوان صاحب, اب ترقی ہو گئی, اب ماڈل ٹاؤن میں اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر وہاں پر میٹنگز کرتے ہیں, اے سی والی گاڑیوں میں آتے ہیں, اے سی والے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں, عوام سڑکوں پر رول رہی ہے, اس کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. یہ بھی عوام کا اپنا قصور ہے کہ عوام کو جب وہ اپنے بڑا اچھا کہا, سارا قصور ہمارا ہی ہے, نہ ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں, کی طاقت ہے ان کے پاس. عوام کے لیے آج بھی لیڈر وہی ہے جس کے پیچھے 10 گاڑیوں کا کانوائی چلتا ہے, جس کے ساتھ گن مین چلتے ہیں, جس کے کہنے پہ ایس ایچ او تھانے دار پرچہ کاٹ دیتا ہے, جس کے کہنے پہ جو ہے پٹواری فرض جاری کر دیتا ہے. عوام کا لیڈر آج بھی وہی ہے. لیکن بلدیاتی سسٹم ہی کی مثال اگر لے لیتے ہیں, جو الیکشن ہوئے کچھ عرصہ قبل, تو لوگوں نے صرف اس پوائنٹ آف ویو سے, مجھے لگتا ہے ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ آپس کی بات ہے, مجھے لگتا ہے وہ ایک مذاق ہی ہوا ہے کہ آپ ایک میئر منتخب نہیں کر پا رہے ہو, آپ اس کو فعال نہیں کر سک رہے ہو, کیا کیا ریزننگ دی جا رہی ہے, وہ تو ایک مذاق کے طور پر جو ہے انہوں نے 25 تاریخ کو جو ہے وہ ہائی کورٹ کی ڈیٹ ہے اسی حوالے سے جو بلدیاتی الیکشن کے, لیکن وہ ایک مذاق, بالکل ٹھیک کہا کہ بالکل مذاق دکھائی دیتا ہے. بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ بالکل بے بس ہیں, اور وہ ایک عوام کو جسے کہتے ہیں بے وقوف بنانے والی, جو بلدیاتی نمائندوں کو وہ بے وقوف بنانے والی مثال ہے کہ ایم این اے ایم پی ایس ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ پاورفل ہیں, ان کی مطلب سارے حلقے میں جتنے ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہی کرواتے ہیں. تو وہ ایک نام کے ضرور چیئرمین, وہ تو اپنی یونین کونسل نہیں ابھی تک کمپلیٹ کر سکے. بالکل صحیح. تو یہ بالکل ایک بات تو ہے کہ عوام بھی پھر جو ہے عوام کو سوچنا چاہیے جب اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہیں. N122 جو 8-10 مہینے پرانا الیکشن ہمارے سامنے موجود ہے, اس کے علاوہ الیکشنز یہاں پر موجود ہیں, بڑے بڑے ایشوز آئے کہ اب شاید اس طرح عوام کا تھوڑا سا رخ چینج ہوگا. لیکن پھر رضوان صاحب آپ اس پہ لاسٹ کمنٹس کر دیں. لیکن سمپل بات وہی ہے کہ عوام کو شعور تو تب آئے گا جب ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھے گا. ہمارے تو سارے جو خزانے ہیں ان کے منہ سارے ترقیاتی منصوبوں کی طرف کھلے ہوئے ہیں, ترقیاتی منصوبوں کی طرف ہیں یا سیاستدانوں اور حکمرانوں کی جیبوں کی طرف, فیصلہ کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے. ماڈل ٹاؤن اور رائیونڈ کو بھی بیچ میں رائیونڈ اور ماڈل ٹاؤن کی طرف شاید ان کا رخ زیادہ ہے. باقی عوام جو ہے وہ اگر جہنم میں جل رہی ہے, چاہے گرمی ہے, آپ کی بجلی نہیں آ رہی ہے, آپ کو ویجز نہیں مل رہے ہیں, آپ کے مطالبات نہیں سنے جا رہے ہیں, اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی نوٹ پر آپ کا شکریہ ادا کروں گی میں, آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, سیگمنٹ شامل کریں گے, اور سب سے پہلے ہمارے پاس سیگمنٹ ہے جس میں ہم سیلز اور پروموشنز کی بات کریں گے بچت بازار میں. سب سے پہلا برانڈ ہے ہمارے پاس سروس, اور سروس پر آپ کو 50% تک فلیٹ سیل ملے گی. نیکسٹ برانڈ ہے ہمارے پاس گل احمد, گل احمد پر آپ کو 70% تک آف ملے گا. جی, اور تیسرا جو میں آپ کو بتاؤں گی
सलीम फैब्रिक्स पर सेल लगी है 15% तक ऑन ऑल द स्टॉक। कोई भी डिज़ाइनर लॉन के सूट्स और जो भी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं उस पर आपको 15% तक ऑफ मिलेगा, और पुराने स्टॉक पर नहीं, जो अभी लेटेस्ट नया स्टॉक आया है उस पर खुद आपको 15% तक डिस्काउंट दे रहा है। तो जाकर शॉपिंग करें और इस सेल से फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो भी आप सलीम फैब्रिक्स पर जा सकते हैं, क्योंकि दिस वार्डरोब इज स्पॉन्सर्ड बाय सलीम फैब्रिक्स। आगे बढ़ते हैं और अगला हम देखते हैं हाइपरस्टार में लेमन मैक्स है जी अल्ट्रा 500 ml। रिटेल प्राइस है उसकी 225, प्रमोशनल प्राइस 199। आप 26 रुपीज़ बचा सकते हैं। सिंगल स्नैक है जी 110 ग्राम्स। रिटेल प्राइस 185, प्रमोशनल प्राइस 145। आप 40 रुपीज़ बचा सकते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा और एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो माशाल्लाह से कई चीज़ों के चेयरमैन रहे हैं। फ़िलहाल वो चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन के, और चेयरमैन PIC बोर्ड भी हैं। साथ ही साथ जो है वो मतवक्का मेयर लाहौर भी हैं। तो लाहौर के मेयर जो होने वाले हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, लाहौर की बातें करेंगे। और मुझे पता है, मुझे और आपको कितना शौक है लाहौर के बारे में बात करने का, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो, चाहे वो क्रिटिसिज्म वे में हो, या चाहे वो बेहतरी की तरफ हो। तो हम बात करेंगे। ख्वाजा अहमद हसन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका तो बड़ा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, आई एम श्योर, लेकिन आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। खैर साहब, स्टार्ट करेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। 37 साल हो गए आपको पॉलिटिक्स में, 10 साल अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स ले लें और 27 साल मुस्लिम लीग नून के साथ। इन 27 सालों को आप कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, लेकिन कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? बहुत, मैं समझता हूँ कि बड़ा ही एक ज़बरदस्त तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। और वो स्टार्टिंग मेरी जो है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से थी 1978-79 जी, और उसके बाद 88 में फॉर्मली PMLN से रजिस्टर हुआ, और फिर आई स्टार्टेड ऑफ पहली पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी। ज्वाइन कैसे किया? ये एक्चुअली वालिद साहब ख्वाजा अमानुल्लाह और मियां नवाज शरीफ साहब का बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वही वजह बनी। मियां साहब नवाज शरीफ साहब घर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा कि जी मैंने तुम्हारे एक बच्चों में से एक बेटा, मैंने आई वॉन्ट हिम विद मी। तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड ऑफ। तो वो उन्हें मालूम हो गया कि मैं ऑलरेडी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, कुछ वहाँ पे काम कर रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी में। सो उन्होंने इंसिस्ट किया फिर इसको मेरे हवाले कर दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, अपनी इंस्पिरेशन जो है वो आपके फादर से रही, या मतलब फैमिली में पॉलिटिक्स देखते आए तो आपको लगा कि मुझे भी इस तरफ जाना चाहिए, या वालिद साहब ने आपको कहा? जी, मेरे वालिद वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही वाज अ बिजनेसमैन, बट ये था कि उनका राब्ता सारे पॉलिटिशियंस से था। ही वो बड़े जहांदीदा फर्द थे माशाल्लाह, ही वाज एन इंस्टीट्यूशन विद इन हिमसेल्फ, और ही इज़ बीन माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, नो डाउट अबाउट इट। बट ये है मियां नवाज शरीफ साहब का अपना एक रोल जो है, और एज अ लीडर, और फिर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, दे आर रियली बोथ आर माई मेंटर्स, या एज फार एज योर लीडरशिप गोज इन द पार्टी। बिल्कुल सही। अच्छा, 88 से 2016, दैट्स अ लॉन्ग टाइम, और बहुत से उतार चढ़ाव भी आए इसमें, मुस्लिम लीग नून के लिए ख़ास तौर पर बहुत दफ़ा उतार चढ़ाव भी आए। उसमें किस तरह से टैकल किया आपने? क्या अल्लाह का शुक्र है, ये रहा कि कंसिस्टेंट रहा थ्रू आउट। आई वॉज विद द पार्टी, आई वेंट थ्रू जेल, आई वेंट थ्रू टॉर्चर सेल, आई वेंट थ्रू द टफ पोर्शन ऑल्सो, बट अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा एक चीज़ दिल हमेशा मुतमईन रहा कि जो कॉज है वो I mean, we are loyal to our party and to our leadership. अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो पार्टी स्विच कर लेते हैं, क्योंकि नून लीग की हुकूमत की बात करें और इस पार्टी की बात करें तो जलावतनी का दौर भी आया, विच वाज वेरी टफ। आपने जैसे बताया कि जेल भी जाना पड़ा, टॉर्चर सेल भी था। तो उसमें कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मतलब दिस इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा हो रहा है? नहीं, आई थिंक वो हमारा एक, मैं हमेशा लोगों को एक मिसाल दिया करता हूँ
کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی صاحب کا ایک ڈائلاگ تھا جس پہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسٹر گاندھی فار یو آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی بٹ فار می اٹ رنز ان مائی بلڈ. سو یہ لائلٹی جو ہے نا جی یہ خون میں ہوتی ہے. سو اس لیے اس لیے یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹک ٹو دیٹ. بالکل صحیح. اچھا ابھی آپ متوقع میئر لاہور ہیں اور لوگ سننا چاہ رہے ہیں لوکل باڈی الیکشنز کے حوالے سے جو کہ بہت ہی مشکلوں کے بعد ہوئے, اس پہ بھی بڑے کرٹیسزم بھی کیا گیا حکومت کو بھی کہ نہیں کرانا چاہتی یا اس میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی. فائنلی آخرکار الیکشنز ہو گئے, اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ آپ کا ٹیئر ہے آف گورننس جو لوکل باڈیز ہے, کیونکہ یہ وہ لیول ہے جس پہ آپ ڈور ٹو ڈور لوگوں تک پہنچتے ہیں, اور اس لیے یہ بڑا کروشل ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. اور وی آر ویری لکی کہ انڈر دا لیڈرشپ آف محمد نواز شریف اور پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہمیں ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ملی ہماری پارٹی کو ان دا لوکل باڈیز, اور ہمارے لوگ اس وقت ایٹ دا گراس روٹ لیول بڑے آرگنائز طریقے سے اور بڑے اچھے انداز سے الیکٹ ہو کے آ گئے ہوئے ہیں. تو اب انفارچونیٹلی یہ ہے کہ کچھ لٹیگیشنز ایسی رہی ہیں کورٹس کے اندر جس کی وجہ سے گورنمنٹ ڈائریکٹلی از ناٹ انوالوڈ, کہ وہ گورنمنٹ اس کو پہلے کرنا چاہتی تو شاید کر لیتی, کیونکہ کیسز چل رہے تھے. اب وہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید شور میں چاہ رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے, تو وہی لوگ ہیں جو کورٹ میں گئے تھے جناب ہم اگینسٹ what the plan which our government had. So اس کی وجہ سے تھوڑے ڈیلیز ہوئے ہیں, بٹ انشاءاللہ آج جو گڈ نیوز یہ ہے کہ سندھ کا گورنمنٹ کا انہوں نے وہاں پہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے کہ 8 جون would be their date for elections of the mayor and the chairmen. So hopefully Punjab would follow. بالکل صحیح. لیکن کوشچن اس کے بعد کا بھی ہے, اسٹیبلش تو ہو گئی, چلیں ہائی کورٹ میں کیس چل رہا, اس کے بعد ڈیٹ اناؤنس ہوگی اور پھر میئرشپ کا الیکشن ہوگا, اور باقاعدہ اختیارات کتنے ہوں گے لوکل باڈی کے پاس؟ کیونکہ ایم پی ایم این اے کئی سالوں سے جب لوکل باڈی الیکشن نہیں ہوئے تو سارے اختیارات تو ان کے پاس تھے, تو وہ اختیارات کی منتقلی کیا ہو سکے گی؟ نہیں, آئی تھنک یہ ایک پروسیس ہے, اس میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اوور نائٹ سب کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں بڑا سوچ و بچار کے بعد بڑا بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ یہ معاملات حل ہوں گے. ایک چیز ہے بالکل مسلمہ حقیقت ہے کہ جو آپ کا ہاؤس ہے, ڈسٹرکٹ اسمبلی جو ہے وہ امپاورڈ ہے, اس کے پاس پاورز موجود ہیں. اب وہ وہاں سے ڈسٹرکٹ اسمبلی کیسے ڈیلیگیٹ کرتی ہے پاورز ٹو کوارٹرز, ڈفرنٹ کوارٹرز, وہ بات کی بات ہے. لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے اور آئین کے مطابق بات کی جائے تو جو اسمبلی کے اراکین ہیں ان کے پاس ان کی جو ڈومین ہے وہ لیجسلیشن ہے, بل پاس کرنا ہے, لیکن سڑکیں بنانا, سیوریج کا کام کرنا, عام عوام کی بات سننا, یہ ان کی ڈومین میں نہیں آتا ہے. دیکھیے لیکن جب آپ کسی جگہ پہ آپ نمائندے ہوں کسی بھی علاقے کے, تو آپ کا جو ووٹر ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ لیجسلیٹر ہیں یا آپ خالی سڑک بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے, جو اس کا ایشو ہوگا وہ آپ کے پاس آئے گا. صحیح. اور جب وہ گیپ نہیں, وہاں پہ آپ کا گیپ تھا, لوکل باڈیز ایگزسٹ نہیں کر رہی تھیں, سو اس میں ایم پی ایز اینڈ ایم این ایز کے پاس ہی لوگ آ رہے تھے, ان کے پاس ہی آ کے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے. وہ میں نے جو پہلے بات عرض کی نا کہ اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا لوگوں کو بھی ریئلائز کرتے ہوئے کہ اب آپ پاس ایک ٹیئر آ گیا ہے جو آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہے. ٹھیک ہے, ان تک پہنچائیں گے بجائے اس کے کہ وہ اپنے ایم پی اے کو ڈھونڈ رہے ہوں یا اپنے ایم این اے کو ڈھونڈیں جو ان کی روایت رہی ہے. سو وہ دے ول گیٹ یوز ٹو دس. اس میں شاید تھوڑا وقت لگے کہ ان کو یہ ریئلائز ہو کہ یہ فورم ہے جس پہ انہوں نے یہ باتیں ادھر کرنی ہیں. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک اس طرح ٹرانسفارم ہوگا. فورم کے پاس یہ اختیارات ہوں گے کہ وہ سارٹ آؤٹ کرا سکے, سولوشن کرا سکے, اور فنڈز کیا فنڈز کی بالکل ہوں گے. یہ انشاءاللہ جو شہباز شریف صاحب کا کی ڈٹرمنیشن ہے, جو ان کا ایک پورا انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ لوکل باڈیز کو فعال کرنا ہے, اسے افیکٹو کرنا ہے. اور آپ جانتے ہیں ان کا تو ویژن ہی یہ ہے کہ پبلک کو اس کے ڈور سٹیپ پہ اس کو سروس پرووائڈ کرنی. So this is something which leads to his vision. میں انشاءاللہ آپ کو فنڈ کی بھی کمی نہیں آئے گی. بات یہ ہے کہ there should be will. آپ پاس will ہوگی تو پھر ویز آپ خود نکال لیں گے, وہ نکلتے جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا خواجہ صاحب, آپ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے تھے اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی شہر لاہور میں, اور اس کے بعد اب متوقع میئر لاہور بھی ہیں جس میں ڈاؤٹ تو کہیں رہ نہیں جاتا. سو کیا ایمز ہے آپ کے, کیا سوچا ہے آپ نے؟ لاہور کی ایک طرح کی آنرشپ یہ ہوتی ہے جو آپ کو, جس کا صحرا آپ کے سر جائے گا, تو کیا چیزیں جو ہیں ٹو ڈو لسٹ میں آپ نے شامل کی؟ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ میں پہلے بھی 98-99 میں مجھے یہ ذمہ داری
میرے پاس تھی. آئی واز میئر آف دا سٹی, اور بہت ہی اہم ذمہ داری ہے, بڑا آپ کو ایک یو ہیو ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وی آر ویری لکی ٹو ہیو لیڈرز لائک شہباز شریف اینڈ میاں نواز شریف گیونگ اس دا ویژن. اور یہ امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ جی ہاؤ یو, آپ کس طرح ان کے ساتھ لگ کے اور اس ویژن کو آپ کیسے آگے لے کے چلتے ہیں. لاہور کیونکہ بڑا کروشل ہے, ویسے بھی اٹس اے میگا سٹی, ایک بہت بڑی 10 ملین سے اوپر افراد ہیں یہاں پہ جو رہتے ہیں. دوسرا اس کا ایک اپنا پولیٹیکل بیس بھی ہے, اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو ہماری مین لیڈرشپ ہے وہ لاہور سے بلانگ کرتی ہے. سو آل دیز تھنگز میک اٹ مور امپورٹنٹ اینڈ کروشل. بٹ دیٹ میکس لاہور امپورٹنٹ. بٹ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب حکومت کا فوکس ہی صرف لاہور پر ہو جائے؟ یہ میرا اگلا سوال تھا, لیکن آپ نے چونکہ بات کی اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے یہ صرف پاکستان میں یا پنجاب میں یہ ایشو نہیں ہے, آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیے, اس کے لیے اس کا جو بڑا شہر ہوتا ہے وہ سب سے کروشل ہوتا ہے. آپ ٹاک اباؤٹ ٹرکی فار دیٹ میٹر, وچ اے ویری گڈ ایگزامپل. اس میں آپ دیکھیے جب آپ بات سنیں گے آپ استنبول کی بات سنیں گے. جب آپ کوئی وہاں پہ چیز دیکھیں گے, کسی کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں, تقلید کرنا چاہتے ہیں, تو یو ول گو ٹو استنبول فار دیٹ. سو ہمیشہ جو آپ کی میگا سٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کے چہرہ مورا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں, دیٹس دا فیس آف دا کنٹری. سو اس لیے میں یہ ضرور آپ کی وسادت سے اپنے عوام سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی ال فیلنگ نہیں ہونی چاہیے اگر لاہور کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, بیکاز لاہور سب کا نمائندہ ہے. لاہور میں سب لوگ آتے ہیں, ہر ایک کا کام, چاہے وہ ساؤتھ آف پنجاب سے ہے, نارتھ آف پنجاب سے ہے, سینٹرل پنجاب سے ہے. لاہور ایک مرکز ہے جہاں پہ سب نے آنا ہے, سب نے جانا ہے, لیکن اگر اور ان کے مہمانوں نے بھی آنا ہے. کر دیں صرف اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے, تو پھر لاہور کے ریسورسز جو ہیں وہ لاہوریوں کے لیے کم پڑ جاتے ہیں. جی یہ بات درست ہے آپ کی, یہ بات درست ہے, لیکن میں آپ کو عرض کروں ساتھ, آئی ایم سوری, ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے بیکاز آف دس لیڈرشپ شہباز شریف صاحب کی, کہ آپ یہ دیکھیے کہ ساؤتھ آف پنجاب میں جو اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ گو ٹو بہاولپور, ملتان جائیے, جو وہاں پہ جس طرح بریجز بنے ہیں اور جس طرح سے وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے, اس کی بھی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. فیصل آباد چلے جائیے, وہاں پہ بھی یہی کنڈیشن ہے. راولپنڈی چلے جائیے, وہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ایک کافی لوگوں کو کام نظر آئے گا, آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے, آپ کے انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو رہے ہیں. سو میں یہ بات کچھ کہنی یہ ضرور ہے, دیکھیے کسی بھی چیز کے لیے یو ہیو ٹو ڈیولپ اے ماڈل. ٹھیک ہے, اس ماڈل کو پھر آپ ریپلیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ ضرور ہے وہ ماڈل نام میٹرو کا ہوا, وہ پنڈی میں, اب ملتان گیا, فیصل آباد میں اب آنے والا ہے نیکسٹ. اسی طرح انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ میٹرو ٹرین جو ہے دس وڈ بی دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ ان پاکستان, جو لاہور میں شروع ہو رہی ہے, اور پھر اس کو آپ ریپلیکیٹ کر سکیں گے باقی شہروں کے اندر. سو کوئی بھی جو پازیٹیو اور اچھی ایکٹیویٹی ہے وہ میگا سٹی سے شروع کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں آپ باقی شہروں کے اندر, اور وہی ماڈل یہاں پہ بھی. صحیح. لیکن میرا ایک سوال جو میں نے پوچھا تھا وہ بیچ میں رہ گیا, اس کا جواب میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ جب میئرشپ کا صحرا آپ کے سر آئے گا, سو ٹو ڈو لسٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں, کہ آپ سب سے پہلے کن کن چیزوں کو ایڈریس کریں گے, اور کون سی چیزیں آپ نے سوچی ہوئی ہیں کہ یہ بہتری کی طرف ابھی ان کی بہت گنجائش ہے جو مجھے کرنا ہے, اس پر ہم بات کریں گے سر. اور ایک اور چیز جو آپ کمپیریزن کر رہے تھے تو میرے ذہن میں گورنمنٹ کمپیریزن بھی آ گیا, اور میں سندھ کی اس میں مثال دینا چاہوں گی کہ کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ آپ کو دوبارہ سے یاد کرا دیتا ہے کہ لاہور لاہور ہے, اور لاہور سے آپ کو پیار ہو جاتا ہے, کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی ہو کر آئی ہوں اور مجھے جینوئنلی جو لاہور کی بہتر چیزیں ہیں وہ نکل کر سامنے میرے ذہن میں آنا شروع ہو گئی تھی. ناظرین اس پر ہم بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. خواجہ احمد حسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میئرشپ کی میں بات کرنے جا رہی تھی. سر آپ کی ٹو ڈو لسٹ میں کیا ہے؟ دیکھیے میں اس سے پہلے ایک عرض کر دوں آپ سے بات, کہ آپ نے کراچی کا ذکر کیا تھا, تو میں اس میں کچھ اپنی ذاتی چیزیں بھی ضرور شیئر کرنا چاہوں گا پبلک کے ساتھ. میری اپنی جو چائلڈہڈ میں بہت فریکوینٹلی جاتا رہا ہوں, والد صاحب کے ساتھ کراچی جاتا تھا, اور یقین جانیے اسے دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. It was a beautiful city. روشنیوں کا شہر. ٹریفک واز ویری ویل آرگنائزڈ. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ٹریفک فلو دیکھنا ہے, سسٹم دیکھنا ہے, تو کے دیکھیے. میرے خیال سے میں نے بھی شاید یہی چیزیں سنی تھی, بٹ مجھے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. اب اس لیے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم اب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو وہ اس کا عروج دیکھا ہوا ہے, اس کا پیک دیکھا ہوا ہے. سو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم اس سے بہتر ہو جائیں, جو پہلے تھا اس سے بھی بہتر ہو جائے, بیکاز کراچی از یور مین ہارٹ آف دا کنٹری. وہ پمپ کرتا ہے پراپرلی بلڈ سارے
सारी आपकी बॉडी के अंदर जाता है। सो दिस इज आई मीन इट्स, आप देखिए ना पोर्ट उसके साथ है, इंडस्ट्रियल एरिया आपका मेन वहाँ पे है। सो ये वी वुड प्रे फॉर दिस और इंशाल्लाह कोशिश भी हो रही है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और चीज़ ज़रूर बताती चलूँ, अक्सर मीडिया पे और जर्नलिस्ट पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो तनकीद बराए तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन जो एक अच्छी चीज़ होती है हम उसको भी हाईलाइट करते हैं और आवाम के सामने लेकर आते हैं। बिकॉज मतलब आई रिमेंबर दैट फीलिंग कि आई केप्ट ऑन वेटिंग कि मेन रोड किधर है, मेन रोड आ जाए। सो वो ड्राइवर वाज लाइक बाजी यही मेन रोड है, और मैं कह रही हूँ कि ये तो हमारी सर्विस रोड से भी वर्स्ट है कि यहाँ पर इतने बुरे हालात हैं। खैर अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन मेयरशिप पे वापस आते हैं और लाहौर पे वापस आते हैं। टू डू लिस्ट में क्या है सर, क्या क्या करना चाहिए? देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि जो विजन है वज़ीर आला की और वज़ीर आज़म की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें उनमें जो दो चीज़ें बहुत क्रूशल हैं और वो ये है कि एजुकेशन हेल्थ जैसे आपने कहा बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो बड़ी क्रूशल हैं और वी एट प्राइमरी लेवल के ऊपर इस चीज़ को प्रॉपरली आगे लेके चलना है और उसको आगे प्रोजेक्ट करना है। आई थिंक ये आपकी प्रायोरिटी ज़रूर होंगी शहर के अंदर कि जो आपकी प्राइमरी स्कूल है, स्कूलिंग है, प्राइमरी हेल्थ है, उसको प्रॉपर्ली देखें अलॉन्ग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी चल रहा है। जब हम करते हैं ना तो हम इस तरह की बहुत सी चीज़ें, बहुत सी स्टेटमेंट्स हम हर रोज़ अखबारों में भी पढ़ते हैं कि हेल्थ को फोकस किया जाएगा, एजुकेशन को फोकस किया जाएगा, लेकिन यहाँ शहर लाहौर में भी पिछले कितने ही सालों से कोई प्राइमरी स्कूल नहीं बना नया सरकारी। उसके बाद जितने मौजूद हैं मिसिंग फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, कैसे उसे टैकल किया जाएगा? ईडीओ साहब अभी रिसेंटली मुअत्तल हुए, उनकी सरजनिश की गई, क्या टीम कमज़ोर है गवर्नमेंट के पास? देखिए मैं अर्ज़ करूँ, मैं कोई बड़े बोल नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि जब पिछली दफ़ा ज़िम्मेदारी दी गई और कोइंसिडेंस ये था कि यही वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ही थे और इनका विजन था, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ थे। तो व्हाट आई डिड एज मेयर, उसमें ये हुआ था कि मैंने जितने टीचर्स थे उनको एक दिन हॉल में बुलाया, जो सीनियर टीचर्स थे, वी हैड अ मीटिंग। मैं अभी उनसे बात कर ही रहा था, उसमें से एक सीनियर टीचर खड़ा हुआ बीच में, वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि जनाब आप बात तो करें, मैं अब ये 99 की बात कर रहा हूँ। सही। तो वो कहने लगे कि आप हमसे बात तो कर रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट अगर आप हमें मेरे सामने एक कंप्यूटर लेके आएँ तो मैं मेरे से पूछें क्या है तो मैं कहूँगा ये डब्बा है, कोट अनकोट में उसके आपके अल्फाज बता रहा हूँ। अच्छा, इट स्ट्रक मी, मैंने कहा दैट मीन्स ये बताना ये चाह रहे हैं कि हमारी अपनी, हमें तो नॉलेज अपग्रेड नहीं हुई, हमें वी आर ऑलरेडी एंशिएंट, तो हम क्या आगे लोगों बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? सही। फॉरन आई वेंट टू अली इंस्टीट्यूट, बाबर अली साहब का अली इंस्टीट्यूट है, मैं खुद यहाँ पे आया, 2 दिन मैंने क्लासें यहाँ पढ़ी, आके देखा कि हाउ दे आर ट्रेनिंग द ट्रेनर्स, और फिर 200 जो हमारे टॉप के टीचर्स थे उनको हमने 3 माह की ट्रेनिंग के लिए यहाँ भेजा। सी दैट वाज द बिगिनिंग हाउ वी हैड स्टार्टेड। अनफॉर्चुनेटली हमें टाइम ही ना मिला, विद इन 10 मंथ्स आपका वो गवर्नमेंट चली गई, बट अनफॉर्चुनेट बात ये है नोबडी टुक द लीड फ्रॉम दैट। वो एक आपने शुरू किया था, वो 200 गए थे, उसके बाद बाकी और को ट्रेन करते, आपके एक अच्छा स्टाफ ट्रेन हो जाता। ये प्रॉब्लम्स तो रही है, लेकिन अब वो चेंज होती है, पुरानी गवर्नमेंट के मंसूबों को ऑनरशिप नहीं मिलती। बाद में भी जहाँ कहीं किसी स्कूल का अगर अच्छा रिजल्ट था ना, मैं कॉर्पोरेशन स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर आप उसकी तफ्तीश कीजिए और इन्वेस्टिगेट कीजिए तो उसमें ज़रूर उनमें से 1 या 2 टीचर्स वही होते थे जो ट्रेनिंग लेके आए थे। सो आई थिंक इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं कि हम ब्लेम करते रहते हैं एक सेगमेंट को, हालांकि वो खुद हमें भी देखने की ज़रूरत होती है कि उनको पूरी तरह हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की है या नहीं की है, उनको आया एम्पावर किया है, इससे आया हमने उनको। लेकिन साहब अभी 3 साल अभी भी हो गए हुकूमत को, पिछला टेन्योर भी पूरा कंप्लीट किया पंजाब हुकूमत ने, अभी भी अगर उस तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी और फिर लोगों का मैं ये सवाल मैं नहीं पूछ रही, फिर ये सवाल लोग पूछते हैं कि फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाता है, 10-10 महीने में सड़कें, पुल और सारी चीज़ें बन जाती हैं, तो फिर एजुकेशन को उस तरह से इमरजेंसी नाफिज करके काम क्यों नहीं कराए जाते, उस तरह से इमरजेंट इक़दामात नज़र क्यों नहीं आते? देखिए उसमें आपके दानिश स्कूल बहुत बड़ी एक मिसाल है, साउथ के लिए शुरू किया गया। देखिए ना उसमें मसला ये था कि यू हैव टू फोकस ऑन सर्टेन इशूज़। ठीक, वहाँ पे जब फोकस इस पे किया गया तो साउथ के ऊपर आप देखिए दानिश स्कूल इज़ अ मेजर इनपुट। आप वहाँ से उनसे लोगों से पूछिए कि उनके लिए कितना बड़ा वो एक फ्रेश एयर का एक है सोर्स है। सो इसी तरह दिस वाज समथिंग व्हिच वाज टू बी एडेड इन, और यहाँ पे भी इंशाल्लाह आप देखिएगा, अभी तो देखिए ना हमारा फोकस उस साइड पे था, वहाँ पे इसको डेवलप किया गया, यहाँ पे भी कोई फंडिंग की अब कमी नहीं है।
چیف منسٹر نے اپنی پوری فنڈنگ اپنی ٹیمز اس طرف لگائی ہیں کہ اس کو اپ گریڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. اینڈ وی ہیو کم اپ وتھ سرٹن ویری ویری گڈ اسکولز آلسو. مسئلہ یہ ہے کہ ان ماڈلز کو پھر ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ کے اچھے ماڈلز بن گئے ہیں ان ماڈلز کو ریپلیکیٹ کیجیے. اب اسکولز لائک سینٹرل ماڈل اسکول جو وچ یوز ٹو بی اے پرائمری انسٹیٹیوشن, ان اسکولز کو اور زیادہ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. کم از کم اس لیول پہ لے کے آئیے جو ماضی میں اسکول بھی تو ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کے گھر کے پاس سلطان کے کا علاقہ ہے جہاں پر انفراسٹرکچر اتنا خراب ہے اس اسکول کا, تو ایسے اسکول بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. دیکھیے میں بالکل اس میں نے تو پہلے اتفاق کیا اس پہ, اس میں اور فردر انشاءاللہ توجہ دی جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو آپ کی لوکل باڈیز ہیں دس وڈ بی ایک سورس ہوں گے اس چیز کو امپروو کرنے کے. چلیے خواجہ صاحب آپ کہتے ہیں تو ہم امید رکھ لیتے ہیں لوکل باڈی سے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. اچھا LTC کی بات کرنا چاہ رہی ہوں میں, اور آپ کافی عرصہ اس کے ساتھ لنک رہے پچھلی حکومت میں بھی, اور ابھی بھی آپ نے الیکشنز کے لیے ریزائن کر دیا. LTC مطلب ٹرانسپورٹ اگر لاہور کی دیکھی جائے تو اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ مطلب کیا ایسی بہت سی ٹرانسپورٹیشن موجود ہے جو کہ گورنمنٹ اس کو اونرشپ نہیں ہے لیکن وہ ایگزسٹ کر رہی ہے, کہیں خرابیاں بھی ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے جب 2010 میں اکتوبر میں موسٹ پرابلی مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر توجہ دیں, ہم چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ بلکہ وہ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں جمعے کی نماز پڑھ کے گھر جا رہا تھا تو مجھے آئی ریسیو دا فون کال فرام وہ کم کورین ہوتے تھے اس وقت LTC کے CEO. اچھا. انہوں نے کہا کہ سر آئی جسٹ ریسیوڈ این انفارمیشن فرام دا چیف منسٹر کہ ہمارا یہ ڈیلیگیشن جا رہا ہے 3 دن بعد کوریا اور آپ نے ساتھ جانا ہے. میں نے کہا میں نے کیا کرنے جانا ہے اس میں؟ کیونکہ نہیں, چیف منسٹر وانٹ دیٹ یو شوڈ گو اینڈ یو شوڈ گو اینڈ سی کہ وہاں پہ ان کا ٹرانسپورٹ سسٹم کس طرح چل رہا ہے. سو دس واز ان اکٹوبر نومبر 2010. خیر میں وہ چلا گیا, آئی وینٹ ود دیٹ ڈیلیگیشن, اور میں اب چیف منسٹر کا حکم تھا اور اس میں کمال یہ ہوا میرے پاسپورٹ کے اوپر ویزا نہیں تھا کوریا کا, اور وہ فرائیڈے تھا. سیٹرڈے کو بند ہوتا ہے اپنا ان کا ویزا سیکشن آف کورین. یہ جناب personally the passport was sent to Islamabad, the embassy was opened and my visa was stamped in on Saturday to make me sure کہ میں ڈیلیگیشن کے ساتھ جاؤں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ویزا, میرے پاس تو ویزا نہیں ہے. اگلے نیکسٹ ڈے واز اے سیٹرڈے, تو میں نے, اور پھر سنڈے تھا, سنڈے کی رات کی فلائٹ تھی ان کی ڈیلیگیشن. خیر دیٹ ہیپنڈ, وہاں میں چلا گیا. سول میں جس چیز نے میری آنکھیں کھولی دیٹ واز دا BRT سسٹم اوور دیئر, بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم, کہ وہ کس طرح بسوں کے لیے انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ لینز بنائی تھی. اور وہ پھر ان وہاں کے میٹروپولیٹن جو ہب تھا اس میں انہوں نے مجھے ساری اس کی بریفنگ بھی دی اور دکھایا کہ ہاؤ دے وینٹ تھرو ود اٹ. اس سے بہت زبردست مجھے وہ اٹ ریئلی گاٹ می. میں واپس آیا تو میں نے آتے ساتھ چیف منسٹر صاحب کو اس کی بریفنگ دی. میں نے کہا جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز مجھے نظر آئی ہے جو ہٹ کے ہے, جو ہمارے جو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا بھی آسان ہے, کمپیریٹیولی بہتر ہوگا. تو CM نے کہا دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, فوراً کرنا ہے اس کو, یہی کرنا ہے ہم نے. سو BRT از دا ناؤ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. اس کے فوراً بعد مجھے یہ پتہ چلا جناب کہ اپنا تسنیم نورانی صاحب واز دا چیئرمین آف لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی. CM نے کہا کہ یو ٹیک اوور ایز دا چیئرمین. نورانی صاحب سے کہا جی آپ, اور پھر وہ کنٹینیو نہیں ہو سکا. ہاں جی میں عرض کرتا ہوں, وہ چینج ہو گئے, مجھے انہوں نے بنا دیا چیئرمین, بنا دیا لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کا. اور دین وی وینٹ ٹو ٹرکی, استنبول. ٹھیک. استنبول میں ہم نے وہاں پہ چلتے ہوئے دیکھی ان کی میٹرو بس, ان کی بھی وہ 40-42 کلومیٹر چلتی ہے جی سینٹرل شہر کے اندر. دیٹ ایڈڈ ٹو واٹ آئی ہیڈ سیڈ کہ سول میں نے دیکھا, وہ چیف منسٹر نے وہاں پہ بھی دیکھا, تو انہوں نے کہا دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اس سے پھر ہم نے میٹرو بس جو آپ کی بنی ہے, دیٹ از ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. سو دیٹ از ہاؤ آئی کیم ان ٹو LTC. سو وہ بیسک جو تھا یہ ایک سول کا ایکسپیرینس, اور وہاں پہ میں جبری مجھے بھیجا گیا, اور دیٹ از ہاؤ آئی کیم. بٹ میں ایک عرض کروں آپ سے کہ 2010 سے پہلے اگر لاہور کے شہری جانتے ہوں گے کہ یہاں پہ بس کے نام کی چیز نہیں تھی. لاہور شہر میں آپ کی مزداز تھیں, وینس تھیں ٹوٹی ہوئیں, دھواں چھوڑتی ہوئیں. ایک نیو خان سروس ہوا کرتی تھی جی, نیو خان سروس. ہاں نیو خان, وہی برا حال تھا نا جی, اٹ واز ان ٹیریبل میس. چند ان کی بسیں چلتی تھیں, باقی سب برا حال تھا. اور ہم جو 98-99 میں میئرشپ کی ذمہ داری تھی اس وقت بھی چیف منسٹر نے ڈیوو کی بسیں اور وہ اس وقت منگوائی تھیں. دیٹ از واٹ, اور وہ 75 بسیں اس وقت آئی تھیں جو وہ اب تک چل رہی تھیں.
आई मीन वो देखिए ना 15 साल पुरानी बसें, सो ये हालत थी उस वक्त शहर की, दिस इज़ व्हाट द ट्रांसपोर्ट वाज। फिर हमने एज ए चैलेंज इसको एक्सेप्ट किया। जो फर्स्ट फेज था हमारा 2011 के शुरू में, वी ब्रॉट इन एयर कंडीशनड 100-125 बस आई हमारी, 4 टन की थी। सो वो एयर कंडीशन बस वाज द फर्स्ट एडिशन। उसके बाद फिर एनकाई की 350-400 बसेज आई। सो वी हैव नाउ अ फ्लीट ऑफ अबाउट 500 एयर कंडीशन बसेज इन द सिटी जो मूव कर रहे हैं, जो आप देखिए मुख्तलिफ आपकी चल रही हैं। और फिर जो इसमें सबसे अहम बात है, मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा, वज़ीर आला का ये विजन भी था कि हमने गवर्नमेंट ने इस पे स्पेंडिंग नहीं डायरेक्ट करनी, हम इसको ओन ना करें इस ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि हमारे माजी के तजुर्बात इतने अच्छे नहीं रहे, जीटीएस के भी, और फिर वो आपको पता है जिस तरह वो माफियाज बन गए, फिर वो क्या बस 2 थी और हज़ारों एम्प्लॉइज़ थे उसके ऊपर। सो उनका ये मॉडल करें कि फ्रेंचाइज वाला, आप गिव इट टू समबडी, आप खाली इसे ऑपरेट करें, रेगुलेट करें, लेट अदर्स ऑपरेट, प्रोफेशनल्स को ऑपरेट करने दें। सो दिस इज़ द मॉडल अल्हम्दुलिल्लाह जो आजकल सक्सेसफुल है। और इस वक्त आपके टर्किश ऑपरेटर्स हैं जो मेजॉरिटी चला रहे हैं यहाँ पे, और आप मेंटेनेंस ऑफ बसेस देख लीजिए, रोज़ वॉशिंग होती है, फिर वो आते हैं और एसी उनकी ऐसी वर्किंग कंडीशन में, आज कितनी शदीद गर्मी है, जस्ट आस्क एनी ऑफ द पैसेंजर्स जो इनके अंदर बैठा होगा, माशाल्लाह आप कहेंगे, खुद वो कहेगा कि फर्स्ट क्लास कूलिंग हो रही है। सो दिस इज़ फर्स्ट एडिशन जो हमने किया, और वज़ीर आला ने इसमें उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी। Then we came into this metro bus. So metro bus भी was the brainchild of Lahore Transport Company. LTC ने हमारा ये ब्रेन चाइल्ड था, हमने ये बनाया, हमने शुरू किया। फिर चीफ मिनिस्टर ने कहा जैसे कि जी इसको हम लाहौर से हम चाहते हैं और शहरों में भी लेके जाएं, वही बात आ गई कि रेप्लिकेट करें, तो लेट्स मेक अ ब्रॉडर इसका बना लें। फिर हमने वो मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बनाई, जिसमें लेकिन बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहां पर आपकी बसेस नहीं बिल्कुल जा सकती हैं, और आपको पता है कि एक अंदरून साइड की अगर हम बात कर लें, या ऐसा मेजर इलाका है लाहौर का जहां पर आपको वो चिंची रक्षों पर जाना पड़ता है, जिसको गवर्नमेंट तो ओन नहीं करती, उसका ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए, इस पर ज़रूर बात करेंगे। और फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन बन रही है, उस पर तो मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। नाज़िन, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे ख्वाजा साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ख्वाजा साहब स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं आप ऑरेंज लाइन ट्रेन के, इस प्रोजेक्ट को आप कैसा देखते हैं? देखिए, बहुत ब्रेक पे जाने से पहले आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया था कि ये चिंगचीज़ का क्या इलाज है, और ये ऐसी ट्रांसपोर्ट जो मेयारी नहीं है उसका क्या इलाज है। उसका ये इलाज है जो हम करना चाह रहे हैं। ये ऑरेंज ट्रेन जो है मेट्रो, उसी का इलाज है कि आप अच्छी मेयारी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट देंगे तो फिर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, अब आप हुस्न इत्तेफाक देखिए कि हमारा जो सर्वे था LTC ने करवाया था, ये जितने चिंगचीज़ हैं, मेजॉरिटी ऑफ दीज चिंगचीज़ ये सारे वो GT रोड, अलॉन्ग द GT रोड मेजॉरिटी है, और ये वो रूट है जिस पे मेट्रो ट्रेन चलना इंशाल्लाह। इट्स ऑलमोस्ट द 3% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। वो भी सवाल खड़ा होता है ना कि 3% के लिए हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इट्स द बिगेस्ट प्रोजेक्ट एवर इन द हिस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल, बट आप ये देखिए उससे मुस्तफीद कितने लोग हो रहे हैं एक दिन के। ये डेली बेसिस पे है, 3.5 लाख अफराद रोज हो रहे हैं, और ये अभी 5 लाख तक जाएंगे। फिर उसकी और इम्प्लीकेशंस देखिए, उसमें जो इकोनॉमिक गेन्स हैं वो अपनी जगह हैं। आपकी पोल्यूशन, एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो आपकी ख़त्म होगी, कम हो जाएगी, बिकॉज दिस इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली है आपकी ट्रेन जो है। फिर आपका जो टाइम सेविंग है वो इसके अलावा लेकिन इसमें मेरा एक और फिर सवाल खड़ा होता है कि ठीक है, आपने कहा कि एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाएगा, बेनिफिशियली रहेगा लोगों के लिए, कनेक्टिविटी है, 3 लाख लोग जो है रोज सफर करेंगे, लेकिन उन इलाकों में तो नहीं जाएगा ना जो कंजेस्टेड हैं, वहां से फिर लिंक अप कैसे करेगा, वहां से लोग कैसे आएंगे इन स्टॉप्स तक? जब भी ये तो देखिए, नहीं तो जायका ने एक सर्वे किया था एंड उन्होंने ये सारा आपका बना के दिया इंफ्रास्ट्रक्चर कि पहले ग्रीन लाइन थी, सेकंड ऑरेंज लाइन है, फिर पर्पल लाइन है, फिर ब्लू लाइन है। तो ये सारा एक उनका मैस ट्रांजिट का एक सिस्टम है। ये तो ऐसे ये तो नहीं हुआ कि रातों रात आपने कहा कि ये हो जाएगा। देयर इज अ प्रॉपर सर्वे उसमें हुए हैं, उस पर पूरी स्टडीज हुई हैं, उसके बाद ये सारा बना हुआ है। एंड दे आर ऑलवेज लिंक्ड टू जो मेन आपकी आर्टरी चल रही होती है उसके साथ आप स्मॉलर ट्रांसपोर्ट के साथ इसको लिंक करते हैं। ठीक है, अब भी आप इंशाल्लाह देखिएगा और 15-20 दिन में, महीने में जो हमारी मेट्रो बस है इसके साथ आपके फीडर रूट्स ऐड हो जाएंगे। जो नई छोटी कोचेज़ हैं, बसेस हैं, उनको हम ऐड अप कर रहे हैं ताकि टू एंड फ्रो
لوگوں کو جیسے آپ نے فرمایا کہ گنجان آبادی سے اندر تک وہاں تک پہنچانے تک اس آرٹری تک اس مین تک وہ اس کے لیے آپ کو فیڈر روٹ چلیں گے, شٹل سروس اور فیڈر روٹ کہہ لیجئے, شٹل سروس کہہ لیجئے, بٹ دیٹ وڈ بی آپریشنل انشاءاللہ. وہ یہاں پہ بھی شروع ہو رہا ہے, وہ راولپنڈی میں بھی, ساتھ ہی اس کے کٹھے ٹینڈرز ہوئے تھے, راولپنڈی کا بھی ہو رہا ہے اور ملتان کا بھی ہو رہا ہے. ملتان ابھی شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا فیڈر روٹ کا پہلے اس کے ساتھ ہو رہا ہے تاکہ وہاں پہ ڈیلے نہ ہو. سو اس میں بھی انشاءاللہ جو میٹرو ٹرین چل رہی ہوگی اس کے ساتھ ویل ہیو دا فیڈر روٹس آلسو, تاکہ جو اندرون شہر میں سے وہاں تک پہنچنا وہ پاسبل ہو جائے لوگوں کو, اور وہ آنا جانا ان کے لیے کنوینینٹ ہو جائے. کتنا ٹائم لگے گا اس کو مکمل ہونے میں, کیونکہ ٹائم فریم جب بھی حکومت دیتی ہے اس کو میٹ ضرور کرتی ہے, مطلب ڈیڈ لائنز کے پکے ہوتے ہیں. دیکھیے یہ دیکھیے شہباز شریف صاحب الحمدللہ جہاں کہیں پہ بھی جاتے ہیں, کسی پروجیکٹ پہ بھی جب بات کرتے ہیں تو پوری وہ پھر گرفت ہوتی ہے ان کی اس پہ الحمدللہ. اور یہ اللہ کی مہربانی, میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی نیت نیک ہو اور آپ ویل انٹینشنڈ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور انہوں نے جو بھی اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے تھے, اپنے آبجیکٹیو سیٹ کیے, وہ اچیو بھی کیے الحمدللہ. اس میں بھی ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کہ بائی 2018 کے شروع تک ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے, اور اللہ نے چاہا تو 2.5-3 لاکھ افراد روز اس پہ سفر کر رہے ہوں گے. تو پھر اس میں تو سبسڈی بھی دی جائے گی, اوبویسلی ٹریولنگ سبسڈی ہوتی ہے. اس پہ میں عرض کروں, یہ سبسڈی کا جو ایشو ہے نا, میں اس پہ عرض کرتا ہوں, یہ سبسڈی از اے رانگ ورڈ ٹو یوز. ٹھیک ہے, یہ بیسک انویسٹمنٹ ان یور فیوچر جنریشن. دیکھیے نا, آپ اس میں ایک ہیلدی ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ کے ہیلتھ بلز کم ہوں گے, آپ فرسٹریشن دیکھیے لوگوں کی, وہ سارے اٹ از این انویسٹمنٹ انٹو یور فیوچر, انٹو یور نیکسٹ جنریشن. چلیں سر, ہم بھی یہیں پر ہیں, آپ بھی یہیں پر ہیں, 2018 تک دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ منصوبہ فلورش کرتا ہے, اور صرف یہ منصوبہ کیوں, لاہور کس طرح سے فلورش کرتا ہے, اور لاہور کے ساتھ پھر پنجاب اور پورا پاکستان کیسے فلورش کرتا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور بہت سی چیزیں اور تھیں بات کرنے کے لیے, لیکن ٹائم ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے اور مجھے آپ سے اجازت لینا پڑے گی. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. گڈ لک فار آل دا پروجیکٹس, جو بھی آپ نے سوچا ہوا ہے لاہور کے لیے, پنجاب کے لیے, وہ ضرور ہو. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے بھی اجازت لیں گے, انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.